नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत आल इमरान चौथा पारा आयत नंबर 104 और 105। लफ्ज़ी तर्जमा बहुत खूबसूरत आयात हैं। लफ्ज़ी तर्जमा वल तकुन और होनी ही चाहिए, ये लाजिम है, ये बहुत ज़रूरी है, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक जमात, यदऊना जो बुलाती रहे इलल खैरी खैर की तरफ यानी नेकी की तरफ, व यामुरूना और हुक्म दे बिल मारूफ़ी अच्छे कामों का, व यनहौना और मना करे अनिल मुनकरी बुरे कामों से। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। व उलाइका और यही वो लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने लिए ख़ास करे और ऐसी ही जमात में शामिल रखे, आमीन। फरमाया और लाजिम है कि तुम एक ऐसी जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दें और अच्छे काम का हुक्म दें और बुराई से मना करें, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इस आयत करीमा से मकसूद ये है कि इस उम्मत में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, सो इनके हर ग्रोह में से कुछ लोग क्यों ना निकले ताकि वो दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम को डराएं जब इनकी तरफ वापस जाएं, ताकि वो बच जाएं। किससे बच जाएं? अल्लाह के गज़ब से, और अल्लाह का गज़ब जहन्नम है। फरमाया कि क्यों ना ऐसा हुआ कि हर ग्रोह में से एक जमात निकलती जो दीन में समझ बूझ हासिल करती, और ताकि वो समझ बूझ हासिल करती और फिर अपने लोगों को डराती। तो समझें कि ये फ़र्ज़ है उम्मत मुहम्मदिया का, हर शख्स का, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने सौंपी। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी उम्मत के हर फ़र्द पर हस्बे मक़दूर वाजिब है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो इसे अपने हाथ से मिटा दे, अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो ज़बान से समझा दे, अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो कम अज़ कम दिल से ज़रूर बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम सब ईमान के सबसे कमज़ोर दर्जे पर, या शायद इससे भी कम, क्योंकि सिर्फ दिल में बुरा जानना और गलत काम करने वाले को बताना भी ना, उसको एहसास भी ना दिलाना कि तुम गलत काम कर रहे हो, तो फरमाया कि ये सबसे कमज़ोर दर्जा है। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे। बस सूरत दीगर करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब भेजे, फिर तुम इससे दुआ करोगे तो वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। क्या ये मुश्किलें हम पर आनी पड़ी? दुआएं करते हैं और लगता है कि ये दुआ शायद कबूल नहीं होगी, इसलिए कि उम्मत ने अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ जो है वो बहुत पीछे कर दिया। ये फ़र्ज़ था हर मुसलमान मर्द का और औरत का। अल्लाह ताला हम पर ख़ास रहमत करें। समझाने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई
کہ جب آپ برائیوں کو منع نہیں کرتے، آپ برائی کو نہیں روکتے، تو کرتے کرتے وہ برائی آپ تک بھی پہنچے گی اور وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کوڑا اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ ملا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں تھے، ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ کہنے لگے اگر ہم اپنے کشتی کے حصے میں سوراخ کر لیں تو یوں اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب اگر وہ اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنا یہ ارادہ پورا کر لیں تو سوراخ کے باعث کشتی پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی تمام لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے امت کو سمجھایا گیا کہ اگر تم برائی کو نہیں روکو گے تو وہ برائی تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہونا تم کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقہ فرقہ ہوئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے ما جاءہم کہ آ گئی ان کے پاس بینات روشن نشانیاں، وَأُولَٰئِکَ اور وہ یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ استغفار۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا، جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے درمیان حسد، عداوت اور بغض اور عناد پیدا ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اسی پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی اور اس سے دور رہنے کی تاکید کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی اور وہ جماعت ہوگی جو حکم اللہ کا اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناتی ہوگی۔ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، پیچھے آیات ہو گزری ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا پھر نصارہ، اگر تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آج یہی باتیں امت محمدیہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ضرور ہی ان کی پیروی کرو گے قدم قدم۔ وہ بھی اس خوش فہمی میں رہے اور آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں ہیں کہ جنت میں ظاہر ہے ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کس نے جانا ہے۔ ان کو بھی یہی خوش فہمی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے
خود فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو دوزخ کے لیے۔ کوشش کریں کہ قرآن کے سائے میں آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے بنا لیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں اور ہمیشہ کی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بہترین گزرے۔ ابو عامر عبداللہ بن لئی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ امت بدعات اور خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وجہ کیا بتائیے؟ بدعات اور خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات اور بدعات سرایت کر جائیں گی، استغفر، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے، استغفار۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اے گروہ عرب، اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو دوسرے لوگ بالاولیٰ اسے قائم نہیں کریں گے۔ افسوس، امت مسلمہ کے تفرقہ بازوں نے بھی وہی روش جو ہے وہ اختیار کی، اور حق اور اس کی روشن دلیلیں قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہر وقت بحث کیا ہو رہی ہے؟ استغفر اللہ، کہ ہم بہتر اور وہ کمتر۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے صرف اسی بات پر جھگڑ رہا ہے کہ میں پہلے نمبر پر اور تم میرے بعد، اور میں ٹھیک اور تم غلط۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دینا کہ جو جنت میں جا سکیں، اور اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو ہمیشہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے منع کرتی رہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ڈرا دینے والی بات ہے، کہ یہ برائیاں جو ہیں وہ تم تک لازمی پہنچیں گی اگر تم ان کو روکو گے نہیں تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔